अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह नूर आयत 21 to 50 कुरान अज़ीम से इस्तिफ़ादा करेंगे। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहसनुल कलामी कलामुल्लाह व अहसनुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान के नक्श कदम की पैरवी न करो। खुतवा कहते हैं दो कदमों के दरमियान के जो फासला होता है उसको खुतवा कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया ईमान वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला नसीहत फरमा रहे हैं कि उन रास्तों पे न चलो जो शैतान के रास्ते हैं, और शैतान के दो कदम हैं। हमने कुरान अज़ीम में पढ़ा अबा वस्तकबरा। अबा इनकार, ना मानना, अल्लाह का हुक्म ना मानना, हक को ना मानना, हक की तकज़ीब करना। वस्तकबरा, खुद को बड़ा समझना, बेहतर समझना। ये हैं शैतान के दो कदम, इनकी पैरवी से मना किया जा रहा है। खुतवातिश शैतान वो क्या हैं कि वो इंसान के दिल में नेगेटिविटी डालता है, वसवसे डालता है, और उसको बदगुमान करके उसके बाद फिर ट्रैप कर लेता है, और इतना ट्रैप करता है, वहाँ तक पहुँचाता है कि इंसान को अपना ताबे कर लेता है, मुती बना लेता है, यहाँ तक कि वो फिर इंसान को ऑर्डर देने की पोजीशन में आ जाता है, और फिर वो इंसान को ऑर्डर देता है, हुक्म देता है, और इंसान मानता है। फरमाया वमन यत्तबि खुतवातिश शैतान, तो जो कोई भी शैतान के कदमों की पैरवी करेगा, फ़इन्नहु यअमुरु बिलफ़हशाइ वल मुनकर, तो वो उसको फ़हशा और मुनकर दोनों का हुक्म देता है। तो अलर्ट कर दिया गया है हमें अपने दुश्मन से कि उसका वार किस किस तरीके से हम पे होता है, उसका पॉइंट ऑफ एक्शन भी बता दिया गया है। अब ये हम पर है कि हम कितने उससे अलर्ट रहते हैं। फहश हर उस बुराई को कहते हैं जो कि लोगों यानी जिसका दायरा कार सिर्फ इंसान तक ना रहे बल्कि दूसरों को भी वो अपनी लपेट में ले ले। और फिर इसी तरह मुनकर वो है कि जिसको अक़ल और शरीयत दोनों बुरा कहते हैं, गलत कहते हैं। फरमाया वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहू, और अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल और उसकी रहमत तुम पे ना होती, माज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तो तुम में से कोई एक भी पाक ना हो सकता। किससे? गुनाहों से। उसे गुनाहों से निजात ना मिलती, उसे अपनी इस्लाह की तौफीक ना होती, उसे तौबा की तौफीक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना देते। और ये तौफीक किसको मिलती है? जो करना चाहता है अपने आप को पाक, और जो गुनाह को गुनाह समझता है और उससे छुटकारा चाहता है। फरमाया वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा, बल्कि अल्लाह जिसको चाहता है उसको पाक कर देता है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत सुनने वाला, जानने वाला है। फरमाया तुम में से जो लोग साहिब फजल और साहिब हैसियत हैं, वो रिश्तेदारों और मिस्कीनों और अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वालों को कुछ ना देने की कसम ना खा लें। इशारा है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ, जो कि मिस्ताह बिन असासा, जो कि एक मुफलिस महाजिर थे, इनके खालाजाद भाई थे या कज़न थे। उनकी हज़रत अबू बकर माशी तौर पे बड़ी सपोर्ट करते थे, मदद करते थे। लेकिन जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर इफ़्क घड़ा गया, आप पे बहतान लगाया गया, तो मिस्ताह भी मुनाफिकीन के फेर में आ गए, और उस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बहुत रंज पहुँचा, और उन्होंने कसम खा ली कि आइंदा मैं इसकी कोई मदद नहीं करूँगा। उस पर मना किया गया है कि तुम में से जो साहिब मक़दरत हैं उन्हें ऐसा ना करना चाहिए। और तारीख़ बताती है और तारीख़ गवाह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने
جو ہی یہ آیت سنی آپ نے رجوع کر لیا اور پھر دوبارہ سے ان کی امداد ویسے ہی کرنا شروع کر دی۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے ایسے میں؟ فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ آج کا ہمارا یہی جملہ ہے، دن بھر ہمیں اپنے گھر کے اندر گھر کے باہر بہت سے معاملات پیش آتے ہیں جو کہ انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا انسانوں کے ساتھ معاملات میں کہ کوئی زیادتی نہ ہو یا سب چیزیں سیٹلڈ چلتی رہیں، بلکہ چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں۔ ایسے میں جو چیز انسان کو بہترین رکھتی ہے، ہارٹلی مطمئن رکھتی ہے، اللہ کے ہاں اس کے مرتبے اور مقام میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اس کے لیے حسن خلق میں اضافہ کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ وَلْيَعْفُوا، اور معاف کر دو، یعنی اس طرح معاف کر دو کہ دل سے اس کو مٹا ڈالو۔ وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کرو، اوور لک کرو۔ کسی سلف صالح نے فرمایا ہر ایک سے بھلائی کرتے رہو، پھر اگر وہ کہ جس سے تم نے بھلائی کی اس کا اہل ہو تو تم نے نیکی کو درست جگہ پہ کیا، اور اگر وہ اس کا اہل نہ تھا تو تم تو اس کے اہل تھے ہی، یعنی کس کے اہل تھے تم؟ نیکی کمانے کے۔ تو اوورآل جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچ کر نیکی سے نہ رکے کہ فلاں شخص تو یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا، بلکہ انسان خود ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرتا رہے۔ اور اصل میں انسان کی آزمائش شروع ہی اس وقت ہوتی ہے کہ انسان ایک ایسے شخص کو جسے وہ مستحق نہیں سمجھتا اس کے ساتھ بھی وہ نیکی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یعنی ایک بندہ ہے جو جس کے ساتھ آپ اچھا کرتے ہیں وہ برا کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ اچھا کیا جائے، تو اس وقت انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ اور اس وقت کہ جب انسان کسی انسان کے بارے میں دل میں تنگی محسوس کرے اس کے رویے کی طرف سے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، یعنی اس کے لیے دعا کر دے اور پھر اس پر احسان کرے۔ معافی کا تقاضا، درگزر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس پہ احسان کرے کہ جس نے ہمیں مشکل میں ڈالنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی ہو۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آج ہم نے جملہ اٹھایا اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے کہ صدیق اکبر کو مصطح بن اساسہ کے معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالی نصیحت کر رہے ہیں، جو ان کی بیٹی کا معاملہ تھا، اور بیٹی بھی وہ تھی کہ جس کے لیے قرآن نے آیات نازل کر دی، 10 آیات سورہ نور میں اتری۔ بہرحال اوورآل سیکھنے کی بات یہی ہے کہ دن بھر ہم نے خود کو یہ ریمائنڈ کرانا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا درگزر کیا کرو، اللہ تمہیں عزت بخشے گا، معاف کر دیا کرو، اس سے تمہاری عزت بڑھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس کی عزت کو بڑھا دیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ عزت ملے تو ہم نے اپنے نفس پہ قدم رکھ کے ان دونوں چیزوں پہ انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات سے محبت نہیں رکھتے کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالی بڑا غفور الرحیم ہے۔ فرمایا جو لوگ پاک دامن گناہوں سے بے خبر مومن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، محصنہ عورت کون ہوتی ہے؟ پاک دامن، غافلات بولی والی سیدھی سادھی، اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ اس پہ کیا کیا بہتان گھڑ دیے گئے ہیں، اور مومنات یعنی ایمان پہ قائم رہنے والی ہے، اس پہ تہمت لگاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پہ دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی دنیا میں بھی ان پہ حد جاری ہوگی اور آخرت میں انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر وہاں پہ کیا ہوگا؟ ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے برے کرتوتوں کی گواہی دیں گے جو کہ ان کے خلاف گواہی ہوگی۔ فرمایا ایسے لوگ بے شک دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے برے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ انہیں دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی برحق اور آشکارا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا
انسان کی 100 سال کی نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ تو ایسی چیزوں میں بلا وجہ ہی اسکینڈلز کو اچھالنا نہیں چاہیے، اور آگے سے آگے باتوں کو بغیر تحقیق کے بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر آپ کو کنفرم بھی ہو تو بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو بند رکھے ایسی غلط باتوں کے لیے۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے ہیں۔ فرمایا کہ وہ پاک باز مرد اور عورتیں ان خبیث مردوں اور عورتوں کی بہتان تراشی سے بالکل ہی بری ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات کے حوالے سے آخری آیت ہے۔ خبیثات سے مراد برے کلمات اور خبیثون سے مراد برے لوگ ہیں۔ اسی طرح طیبات سے مراد اچھے کلمات اور طیبون سے مراد اچھے لوگ ہیں، یعنی خبیث عورتیں اور خبیث مرد ہمیشہ خبیث یعنی بری باتیں ہی کرتے ہیں، اور اچھی عورتیں اور اچھے مرد ہمیشہ اچھی باتیں کرتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خبیث نہ کہلائے جائیں، اللہ کے ہاں خبیث نہ شمار ہوں، تو ہمیں اپنی گفتگو کو بھی درست کرنا ہوگا۔ پھر ایک بہت اہم حکم دیا جا رہا ہے جس کا تعلق جو ہے وہ معاشرے کی بقا اور معاشرے کی اصلاح سے ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر کے سوا دوسروں کے گھروں میں یوں ہی نہ چلے جایا کرو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ تم ان سے استئناس حاصل کر لو اور ان گھر والوں کو سلام کر لو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، اور یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم نصیحت پکڑنے والے ہو۔ تو یہاں کسی کے گھر جانے کے آداب بتا دیے گئے کہ یوں ہی نہیں جانا، دو کام کرنے ہیں۔ تستانسو میں کیا ہے؟ استئذان یعنی اجازت لینا، انہیں مانوس کرنا، مینس کہ انہیں بتانا کہ ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لے لینا، ٹائم فکس کر لینا۔ استعلام کیا ہوتا ہے؟ معلوم کرانا، محسوس کرانا کہ اجازت لینے والا کون ہے۔ یہ نہیں کہ انسان جب اندر سے پوچھا جائے کہ کون ہے تو انسان کہے میں نہیں، بلکہ سلام کرنا چاہیے اور اپنا نام بتانا چاہیے۔ اور اوورال کیا ہے کہ ہمیں کسی کے گھر جانے سے پہلے اسے اطلاع دینی چاہیے، وقت مقرر کر لینا چاہیے، اجازت لے کر سلام کر کے ہی اس کے گھر میں داخل ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے دین کے اندر گھر اور گھر میں پائے جانے والے افراد اور گھر میں پائی جانے والی اشیاء کی ایک حرمت ہے، اس حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کی جو پرسنل ٹیریٹری ہے اس میں مخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ اسی لیے فرمایا لعلکم تذکرون، کہ تاکہ تم نصیحت پکڑ لو کہ دوسروں کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہو۔ اس بات کی نصیحت آج ہم نے پکڑنی ہے، اور اس لیے بھی یہ کیا گیا تاکہ جو مرد و عورت کا جو اختلاط ہے جس سے کہ بہت سی برائیاں معاشرے میں پھیلتی ہیں ان سے روکا جا سکے، اور یہ وہ راستے ہیں جن سے فحاشی کا دروازہ کھلتا ہے، ان راستوں سے روکا جا سکے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر میں ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ کسی سے ملاقات کرے یا کوئی اس کو اس حال میں دیکھے، تو اس لیے یہ تمام چیزیں یہ تمام احکامات ہمیں دیے گئے ہیں۔ اور پھر مزید واضح کیا گیا کہ وہ تمام معاشرتی رخنے بند کیے جا رہے ہیں، ایکچولی ایک کے بعد ایک کر کے، کہ جو بگاڑ کا باعث بنتے ہیں۔ فرمایا بس اگر تم ان میں سے کسی کو نہ پاؤ تو جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے ان میں داخل نہ ہو۔ یعنی اگر انسان وہاں کسی کے گھر گیا اور باہر سے اس نے نوک کیا ہے اور کوئی اندر سے آنسر نہیں آیا تو یوں ہی اندر نہ چلا جائے بغیر اجازت کے۔ کسی کے گھر داخل ہونے کے آداب یہ ہیں کہ انسان دروازہ بجائے یا بیل بجائے، سائڈ پہ کھڑا ہو جائے، انتظار کرے کہ کوئی جواب دیتا ہے یا نہیں، اور ایسا 3 بار کرے۔ اگر 3 بار جواب نہیں آتا تو خاموشی سے پلٹ جائے اور برا بھی نہ مانے۔ اور ایون اس بات کی بھی اجازت ہے کہ اگر گھر کے لوگ جو ہیں وہ کسی مشکل میں مبتلا ہیں اور اس وقت ملنے کی پوزیشن میں نہیں، اور وہ انکار کرتے ہیں کہ اس وقت ہم مجبور ہیں، تو انسان کو اس کو بھی مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ،
یعنی اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، تمہارے لیے یہی عمل پاکیزہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ فرمایا ان گھروں میں داخل ہونے میں تم پہ کوئی گناہ نہیں جو غیر آباد ہوں اور جن میں تمہارے مال و اسباب رکھے ہوں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ ان کی خبر رکھتا ہے۔ کمیونٹی سینٹرز، شاپس، سکولز، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے کوئی ممنوع نہیں ہے کہ وہاں پہ اجازت لے کے جانا لازم ہو، وہاں جایا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے بتایا کہ جیسے کسی کے گھر دی ہے انسان نے چابی یا کچھ ایسا چیز بند ہے گھر اور وہاں پہ آپ کی چیزیں رکھی ہیں تو وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ پھر اس کے بعد ایک اور بہت اہم حکم دیا جا رہا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مسلمانوں کی روحانی اور طہارت اور فحاشی کا دروازہ بند کرنے کے لیے نگاہ کو نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ نگاہ کو ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر قرار دیا گیا، اس کے لیے ہی یہ اس حکم کو دیا گیا ہے جسے کہ غض بصر کا حکم کہتے ہیں، because we know what eyes admire the heart desires، کہ انسان کا جو ساری خرابی ہے وہ آنکھوں سے سٹارٹ ہوتی ہے، کہ آنکھیں جس کو ایڈمائر کرتی ہیں پھر دل اس کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ حکم دیا گیا کہ اجنبی نامحرم مرد عورتوں کو نہ دیکھیں اور اگر نظر پڑ جائے تو پھر نگاہ پھیر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا کہ اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نظر تو معاف ہو جائے گی لیکن دوسری نظر کی اجازت نہیں ہے۔ تو کیا حکم ہوا کہ کسی نامحرم عورت پہ نگاہ پڑ جائے تو فوراً اپنی نگاہ پھیر لو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور وہ کس طرح سے کہ بدکاری نہ کرو۔ اپنی شرمگاہ کو کسی ایسے کے سامنے نہ کھولا جائے کہ جس کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت نہیں مرحمت فرمائی۔ حافظ ابن قیم جواب الشافی میں غض بصر کے فوائد بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کی اطاعت ہے ایسا کرنے میں، اور یہ ایسا کرنے سے زہر آلود تیر جو ہے اس کا اثر دل تک نہیں پہنچتا۔ مسلمانوں کے روابط درست ہوتے ہیں اور یعنی ان کے اندر انس و محبت بڑھتی ہے، دل کو قوت، فرحت اور نور حاصل ہوتا ہے، عقل و فراست میں اضافہ ہوتا ہے اور دل کو ثبات اور انسان کو شجاعت حاصل ہوتی ہے، اور شیطان کے دل تک پہنچنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور دل مطمئن ہو کر زیادہ مفید اور کارآمد باتیں سوچتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ تر ہے، یعنی بہتر ہے ایسا کرنا۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان اور ایک شرمگاہ۔ پھر اس کے بعد کچھ عورتوں کے لیے بھی احکام دیے جا رہے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں میں سے بچا کے رکھیں، یعنی شہوت کی نگاہوں سے نہ دیکھیں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی عورتوں کے لیے بھی غض بصر کا حکم ہے جیسے کہ مردوں کے لیے ہے کہ وہ نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں بلا وجہ، بلا ضرورت، اور اگر نظر پڑ جاتی ہے تو نظر اپنی نیچی کر لیں۔ اور پھر فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی ان کو چھپا کے رکھیں، سطر ڈھانپنے کے علاوہ کوئی بدکاری نہ کریں، اور اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی شرمگاہ نہ کھولیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کی نمائش کسی کے سامنے نہ کریں الا یہ کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ اور زینت کہتے کس کو ہیں؟ یعنی عورت جس چیز سے اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرتی ہے، ہر وہ چیز جس میں لباس بھی ہے، زیور بھی ہے اور میک اپ بھی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو چیز خود بخود ظاہر ہو جانے میں یہ نہیں ہے کہ انسان جیسے اب ہاتھ ہیں یا جو بھی خمار لیا ہے اوپر، یا جو بھی انسان نے عبایا پہنا ہے یا چادر لی اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے،
وہ تو نظر آئے گی ہی، بٹ وہ اتنی اٹریکٹیو نہ ہو کہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہو، اور اس کے علاوہ تو کسی طرح کی اجازت ہی نہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو عورت آراستہ پیراستہ ہو کر نامحرموں میں چلتی ہے، قیامت کے دن وہ مجسم تاریکی ہوگی، ایسی تاریکی کہ جہاں نور کی کرن تک نہ پہنچے گی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ آنکھ کا زنا شہوت کی نظر سے دیکھنا، زبان کا زنا اس کی گفتگو کرنا، نفس کا زنا اس کی آرزو کرنا، اور انجام کار یہ ہے کہ شرمگاہ یا اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمام احکام جو ہیں وہ ان پہ عمل کرنا ہر مومنہ عورت کے لیے لازم ہے۔ پھر فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ اپنے خمار خمر سے ہے ڈھانپ لینے والی چیز، وہ اپنی اوڑھنیاں جو ہیں ان کو اپنے سینوں پہ ڈالے رہیں، یعنی ان کے سے ایسا خمار نہ ہو کہ صرف سر کے گرد ہی لپیٹ لیا جائے یا گردن کے گرد ہی لپیٹ کے فارغ کر لیا جائے، بلکہ اس کو نیچے تک آنا چاہیے کہ انسان کی جو خلقی زینت ہے، اس کی جو باڈی ہے وہ اس کے اندر چھپ جائے، یعنی اس کے اوپر وہ اوڑھ لے۔ اور پھر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کی وہ نمائش نہ کریں، کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ کس کس کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں، ان کی ایک فہرست دے دی گئی، الا مگر کیوں؟ کیونکہ عورت کو زینت محبوب ہے، عورت کے اندر زینت کی محبت ہے، لیکن ایک دائرہ کار طے کر دیا گیا کہ یہاں زینت کی وہ اظہار کر سکتی ہے، دکھا سکتی ہے۔ کس کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ کے یا اپنے شوہروں کے باپ کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائی کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے غلاموں کے یا گھر میں رہنے والے ان لوگوں کے سوا جو عورت کی خواہش نہیں رکھتے، یا ان بچوں کے سوا جو ابھی عورتوں کی شرمگاہوں سے آگاہ نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حکم ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور زمین میں وہ پاؤں مار مار کے نہ چلیں، لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کہ ان کی زینت جو ہے پوشیدہ زینت وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ ٹک ٹک والی جوتی، پائل پہننا یا چوڑیاں یا چھنچھناتی ہوئی، یہ تمام چیزیں ان سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے تمام مومنوں مل کر توبہ کرو، اللہ کے حضور معافی مانگو۔ اور توبہ دراصل کیا ہے؟ ایک پاکی کا غسل ہے روحانی، کہ جس میں انسان گناہ سے اطاعت کی طرف پلٹتا ہے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی مکروہ سے بچ کر مطلوب کو پالو۔ اور پھر فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور تمہارے اندر جو بھی کنوارے ہیں، بے نکاحیں ہیں، ان کے نکاح کر دو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جو تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے صالح ہیں ان کے بھی نکاح کر دو، کیونکہ نکاح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آپ نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس سے نہ صرف حسب نسب کی حفاظت ہوتی ہے، دین کی حفاظت ہوتی ہے، عورت کی کو ایک محفوظ پناہ گاہ ملتی ہے، گھر بنتا ہے، اور معاشرہ بگاڑ سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور بھی بے شمار فوائد ہیں اس کے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے، اور ایمان کی تکمیل کا حصہ قرار دیا گیا اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرتا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا، یعنی کوئی بھی نکاح میں چیز مانے نہیں ہونی چاہیے کہ آج پیسے نہیں ہیں تو کہاں سے افورڈ کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی برکت عطا کرے گا، اور اللہ بڑی کشادگی والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور جن کو شادی کے اسباب مہیا نہ ہوں انہیں اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دے۔ اور تمہارے غلاموں میں سے جو مال کے عوض اپنی آزادی کی تحریر لکھوانا چاہیں اور تمہیں اس کی صلاحیت معلوم ہو تو انہیں لکھ کر دے دو، اور اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے ان میں سے کچھ انہیں دے کر ان کی مدد کرو۔ اور تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامنی چاہتی ہوں تو محض دنیاوی زندگی کے فائدے
راستے کی خاطر انہیں زنا پہ مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر جبر کیے جانے کے بعد بڑا مغفرت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ فرمایا ہم نے تمہارے لیے کھلی آیتیں اور تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان کے واقعات اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت نازل فرمائی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان و زمین کا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان و زمین کا خالق بھی ہے اور ان چیزوں کی رہنمائی کرنے والا بھی ہے اور ان چیزوں کو ہمیں دکھانے والا بھی ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا نام نور رکھا، اپنی کتاب کو نور بنایا، اپنے رسول کو نور بنایا اور اپنے دین کو نور بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سارے نور ہمیں عطا کر دے اور ہمارے دل کو اپنے نور سے پر نور کر دے۔ فرمایا اس کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے جس میں ایک چراغ ہے، چراغ شیشے کی ایک قندیل میں ہے، قندیل گویا کہ چمکدار ستارہ ہے۔ وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی، قریب ہے کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دینے لگے، چاہے آگ اسے نہ بھی چھوئے، نور ہی نور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نور سے فائدہ اٹھانے کے لیے جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرا، الحمدللہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ فرمایا وہ چراغ ایسے گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کی قدر و منزلت کی جائے۔ یہ کون سے گھر ہیں؟ مساجد ہیں، اور وہ مقام جہاں دین کی تعلیم دی جاتی ہے، اور مومنوں کے ایسے گھر جہاں واقعی ایمان افروز طریقے سے زندگی بسر کی جاتی ہے، مینس قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کی قدر و منزلت کی جائے اور ان میں صرف اسی کا نام لیا جائے، ان گھروں میں صبح و شام اس کی تسبیح ایسے لوگ کرتے رہتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا ایسے لوگ ہیں جنہیں کوئی تجارت اور کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جب مارے دہشت کے لوگوں کے دل اور ان کی آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اس کا سب سے اچھا بدلہ عطا کرے اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ اور کافروں کے اعمال کسی چٹیل میدان میں سراب کی مانند ہیں، جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں پاتا۔ یعنی جس کے اندر ایمان نہیں، وہ جتنی مرضی نیکیاں کرتا رہے، وہ سراب کی مانند دور سے پانی تو دکھائی دیتی ہیں لیکن اصل میں وہ پانی نہیں بلکہ ریت ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کی نیکیوں کا ان کو کوئی اجر نہیں ملنا، اور وہاں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پاتا ہے جو اس کے اعمال کا پورا حساب اسے چکا دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا تیز حساب لینے والا ہے۔ یا ان کے اعمال کسی گہرے سمندر کی اندرونی تاریکیوں کی مانند ہیں جنہیں موج نے ڈھانک رکھا ہو، ان کے اوپر ایک دوسری موج ہو جس کے اوپر بادل ہو، گویا اوپر تلے صرف تاریکیاں ہی تاریکیاں ہوں۔ اگر آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے دیکھ نہ پائے، اور جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور نہ عطا کرے اسے کہیں سے نور نصیب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا آپ دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں پائے جانے والی تمام مخلوقات اور فضاؤں میں پر پھیلا کر اڑتے ہوئے پرندے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ہر مخلوق اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق، پہاڑ، درخت، چرند، پرند، ملائکہ، نباتات، حیوانات، سب
جانتے ہیں اللہ کی تسبیح، اور اگر میں اور آپ نہ کریں تو کس قدر ناکامی اور نامرادی کی بات ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واللہ علیم بما یفعلون۔ فرمایا کہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ کے ایک راستے پہ چلے جا رہے تھے کہ آپ ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے جسے جمدان کہا جاتا ہے۔ فرمایا چلتے رہو، یہ جمدان ہے۔ پھر فرمایا مفردون بازی لے گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مفردون کون ہے؟ فرمایا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، 6808 حدیث کا نمبر ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تسبیح سے مراد اللہ کی پاکی بیان کرنا بھی ہے، اور عملی تسبیح یہ ہے کہ ہم اس کا حکم بجا لائیں۔ فرمایا اللہ ان سب اعمال سے پوری طرح واقف ہے، اور آسمان و زمین کی بادشاہت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں جوڑتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ بناتا ہے، پھر آپ بارش کو اس کے درمیان سے نکلتا دیکھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان میں موجود اولوں کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے، یعنی پہاڑ جیسے بادلوں سے اولے اللہ سبحانہ تعالیٰ برساتا ہے، پس وہ جس پہ چاہتا ہے اسے گرا دیتا ہے، یعنی بجلی کو، اور جس سے چاہتا ہے اسے ہٹا دیتا ہے۔ بادل کی بجلی کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے کہ جیسے وہ آنکھوں کی روشنی اچک کے لے جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، بے شک اس میں بصیرت والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا۔ اتنی بڑی بات 1400 سال پہلے بتا دی گئی، جو آج ابھی تک بھی پوری طرح ایکسپلور نہیں ہو سکی، کہ ہر زندہ چیز کی بنیاد پانی ہے۔ سائٹوپلازم جسے کہتے ہیں، جو کہ سیل کا مین کانسٹیٹیوئنٹ ہے۔ بس ان میں سے بعض اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور ان میں سے بعض 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پہ چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم نے اپنی واضح آیات اتار دی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور منافقین کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، اور ہم نے اطاعت قبول کر لی، پھر اس کے بعد انہی کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، اور وہ لوگ کبھی ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان کا ایک گروہ منہ موڑ کے چل دیتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پہ راضی نہ ہونا کس کی علامت ہے؟ منافقت کی۔ فرمایا اگر وہ حق بجانب ہوتے تو ان کے پاس اطاعت گزار بن کے آ جاتے۔ کیا ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے؟ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے؟ ام ارتابوا، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی طرف سے اپنے اوپر ظلم کا ڈر ہے؟ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ اصل میں یہ خود ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ظلم سے اور ظالموں سے بچائے رکھے۔